बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, यकीनन आप सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। हमारे सिलेबस का एक सिलसिला जो हम पिछले कुछ वक्त से उसको तरतीब दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसी सिलसिले में हमारे पास आज अहमद नदीम कासमी की लिखी हुई गज़ल है। आपके सिलेबस में वैसे तो इनकी 2 गज़लियात शामिल थीं, लेकिन स्मार्ट सिलेबस की बदौलत इसमें से एक गज़ल को कम कर दिया गया है और उसकी निस्बत जो दूसरी गज़ल थी, पहली की बजाय जो दूसरी गज़ल है उसको आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। हमने बहुत सारे शोरा कराम, जिसमें ख़ुसूसन मीर तकी मीर, हैदर अली आतिश, इसके साथ साथ मिर्ज़ा ख़ान दाग, हसरत मोहानी और फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ा। मोमन ख़ान मोमन भी इसमें शामिल थे, तो हमने इनको पढ़ा और इनको पढ़ने के दौरान कुछ गुफ्तगू जो इनकी शख्सियत और फ़न के हवाले से थी उसको तरतीब दिया। और इस गुफ्तगू के दौरान हमने ज़्यादातर यही देखा कि हालातों वाक़यात का शिकार होने वाले लोग जो बाद में शायरी, फ़नकारी, अदीबी की तरफ आए, उन्होंने किस तरह मुआशरे के अंदर मौजूद नाहमवारियों और इसके साथ साथ जो अरूज और ज़वाल की कहानियाँ हैं उनको अपने अल्फाज में बयान किया। और ना सिर्फ इससे अपने आप को गैर जानबदार साबित करते हुए या गैर जानबदार रखते हुए दूसरों के हवाले से बेहतरीन तज्ज़िये पेश किए। हम मुख्तलिफ़ शोरा कराम को जब पढ़ते हैं तो उनकी जो अहवाल हैं, ख़ुसूसन जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, उनके हवाले से जब गुफ्तगू की जाती है तो उसमें बहुत सारी कबाहतें, बहुत सारी कमियां और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है कि जिनको सुनते हुए, पढ़ते हुए हमें महसूस होता है कि ये लोग जो हैं अपने तजर्बात से बहुत कुछ सीखे और इन्हीं तजर्बात, महसूसात और मशाहदात को हमारे सामने अपनी शायरी, नसर और दीगर जो भी असनाफ़ सुखन हैं उनकी सूरत में सामने लेकर आए। आज हम जिस शायर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पर हमारे पेश नज़र गज़ल है तो लिहाजा हम लफ्ज़ शायर ही इस्तेमाल करेंगे। अहमद नदीम कासमी जो हैं ये एक अदब के अंदर कदावर शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत मुश्किलात से ही अपनी ज़िंदगी के अंदर, इब्तदाई जो दौर है इनकी ज़िंदगी का, वो बहुत ज़्यादा मेहनत, मुसीबत और मुशक्क़त पर मुश्तमिल है। इन्होंने अपनी जो इब्तदा है वो अफ़साना निगारी से की, यानी कई जगहों पर ये शवाहद मिलते हैं कि अफ़साना निगारी से भी कहीं पहले ये गीत नगारी की तरफ आए। और इनकी जो मुलाकात है वो सआदत हसन मंटो से हुई और उन्हीं की बदौलत उन दिनों सआदत हसन मंटो बहुत ज़्यादा फ़िल्मों के स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो उनमें से कुछ फ़िल्मों के इन्होंने गाने लिखे, लेकिन शोमई किस्मत कि वो फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पाईं, लिहाजा गीत निगार के तौर पर ये सामने नहीं आ सके। और उसके काफ़ी अरसे बाद कुछ फ़िल्में जिसमें लोरी और इसी तरह आगोश फ़िल्म शामिल है, उनके डायलॉग्स इन्होंने लिखे जो कि रिलीज़ भी हुई। अब इसमें एक और अहम बात कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को एक अजीब और नए मोड़ की तरफ लेकर जाने वाली एक फ़िल्म मौला जट जो है वो भी इन्हीं के लिखे हुए अफसाने से माखूज़ है। इनका अफसाना गंडासा, उससे उस स्टोरी को अख़ज़ किया गया, उस कहानी को लिया गया और उसी की बदौलत फिर एक कभी ना ख़त्म होने वाला इंतकाम या फिर मार कुटाई के हवाले से जो एक सिलसिला था वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर तरतीब पा गया। बहुत कम लोग हैं जी जिनको बतौर शायर और नसर निगार एक ही वक्त में तस्लीम कर लिया गया हो। अहमद नदीम कासमी उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि जिन्हें बतौर नसर निगार और इसके साथ साथ बतौर शायर तस्लीम किया गया। इनके हवाले से कहा जाता है कि ये नामवर अफसाना निगार, मारूफ शायर, मुमताज़ सहाफ़ी और नक्कात थे। बहुत यूँ कह लें कि एक ही वक्त में इन्होंने कई ज़िंदगियाँ जीने की कोशिश की। ये ज़िला खोशाब के एक सरगोदा की एक तहसील खोशाब और उसके आगे एक गांव अंगा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने इलाके में ही हासिल की, फिर उसके बाद लाहौर से
MA کیا اور پھر مختلف محکموں میں نوکریوں کے سلسلے میں بھاگ دوڑ جاری رہی۔ پھر یہ تہذیب نسواں، پھول اور مختلف ادبی رسالوں سے ہوتے ہوئے اپنے ذاتی رسالے فنون تک پہنچے۔ ادبی رسالہ نکالا انہوں نے اور اس کے ذریعے بے انتہا شہرت حاصل کی۔ 1941 سے ان کی کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا اور جس میں ان کے افسانوی مجموعے آس پاس اور نیلا پتھر جو ہیں وہ شائع ہوئے اور انہوں نے اس وقت ہی اپنی شناخت مستحکم کر لی۔ ان کے افسانوی مجموعے جس میں بگولے، طلوع و غروب، آس پاس نیلا پتھر، پہاڑوں کی برف، گھر سے گھر تک اور بہت سارے اور دیگر مجموعے جو ہیں وہ شامل ہیں، کپاس کا پھول بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ اسی طرح شاعری میں بھی انہوں نے اپنی شناخت کو مستحکم کیا، اور اس سلسلے میں یہ کہنا کہیں زیادہ بہتر ہوگا کہ انہوں نے جو ان کی افسانہ نگاری تھی اس نے ان کی شاعری کو گزند نہیں پہنچایا۔ شاعری میں یہ عصری آگاہی جو ہے اس کی طرف جاتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری میں جدیدیت کا عنصر نمایاں ہے جی، یعنی اس کے اندر یہ جدید الفاظ سے کام لیتے ہیں، چونکہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بندہ ایک ہی وقت میں 3 تہذیبوں کو دیکھ چکا۔ پاکستان بننے سے پہلے کے معاملات بھی اس کے سامنے رہے اور اس کے بعد پاکستان بننے کے معاملات بھی اس کے سامنے رہے، اور اس کے بعد یہ 2000 کی دہائی تک جو ہے یہ موجود رہے، یعنی اس سے بھی بعد تک موجود رہے، 2006 تک موجود رہے، تو 2004 تک فیس بک وغیرہ آ چکی تھی، تو انہوں نے جو جدید انسان ہے اور اس کی جو انداز و اطوار ہیں زندگی کے، ان کا بھی مطالعہ کیا، جو کہ ان کی شاعری کے اندر واضح طور پر ملتا ہے۔ تو میں ان کی لکھی ہوئی غزل کو پڑھتا ہوں، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو ان کی غزل ہے جی، کہتے ہیں اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ اب آپ دیکھیں جی، شاعر جو ہے وہ اس کے اندر اعجاز، معجزے کو کہتے ہیں جی، انوکھے کام کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے، اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو زندگی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ رات کو رات نہ تسلیم کیا جائے، بلکہ رات کے وقت بھی کوئی ایسا انوکھا کام کر لیا جائے کہ سورج موجود رہے، وہ غروب نہ ہونے پائے۔ اب یہاں پر بہت گہری بات کہہ گیا جی شاعر، میں پہلے بول چکا ہوں جی، یہ نئے عہد کا، نئے دور کا شاعر ہے، تو اس میں جو ہے زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں جب انسان کو کچھ ایسے حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں سمجھنے میں عقل انسانی عاجز رہتی ہے۔ ان حقائق میں سورج کا طلوع و غروب ہونا بھی شامل ہے، اور سورج کس کے حکم سے طلوع و غروب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کب سے عمل پیرا ہے، یہ حقیقت کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ آج کے دور میں انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے حد ترقی کر لی ہے۔ رات کی تاریکی مصنوعی روشنیوں کے سامنے دم توڑ رہی ہے۔ وہ تصور جو روز ازل سے رات کو آرام کرنے اور دن کو کام کرنے کے متعلق قائم تھا، ناپید ہو رہا ہے۔ لوگ رات کو جاگتے اور دن کو سوتے ہیں۔ یہ صورتحال شاعر کے لیے تعجب انگیز ہے، کیونکہ وہ پائیدار اقدار کا حامی ہے۔ وہ اس شعر میں لوگوں کا شعور بیدار کرنا چاہتا ہے کہ انہیں اچھی اقدار سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کا راتوں کو جاگنے کا رجحان رات کو سورج نکلنے کے معجزے کا منتظر محسوس ہوتا ہے۔ لوگوں کا آدھی رات کے بعد تک بازاروں میں ہجوم اس اعجاز کا متقاضی ہے کہ سورج شام کے بعد بھی غروب نہیں ہونا چاہیے اور رات کا وجود ختم ہو جانا چاہیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر کتنے وسیع معنوں میں اپنے عہد کے اندر موجود لوگوں کے شب و روز کو بہت گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کر رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس انداز میں انسان نے اپنی زندگی کو ترتیب دے لیا ہے، اس میں ایک لگاتار بھاگ دوڑ ہے جس میں دن اور رات کا فرق شاید کہیں مٹ کر رہ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جس طرح مصنوعی روشنیاں ہیں
ان کی بدولت جو ہے وہ رات کے اندھیرے کا دم ٹوٹ چکا ہے یا اس کا دم توڑ دیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے انسان کو کچھ ایسا معجزہ کر دکھانا چاہیے کہ سورج جو ہے وہ رات کے وقت بھی موجود رہے۔ اگر ہم اس میں مزید گہری نظر سے اس کو دیکھیں تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک چیز اور بھی آتی ہے جی، وہ یہ آتی ہے کہ شاعر در حقیقت نئے دور کے انسان سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اگر وہ اتنی ہی زیادہ ترقی کر چکا، وہ اگر آپ کو اتنی زیادہ بلندیوں کی طرف لے کر جا چکا ہے، تو پھر اس کو ایک یہ کام بھی ترتیب دے لینا چاہیے کہ اگر رات ہوتی ہے، اگر سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورج کو غروب ہونے سے روک دے اور کسی طرح سے رات جو ہے وہ نہ ترتیب پا سکے اور اس کی نسبت جو ہے وہ ہمیشہ دن رہے۔ اور ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آج کے انسان کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ اے انسان، تیری ترقی اور تیری بلندی کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آج بھی انسان جن اندھیروں میں، جس میں جہالت بھی شامل ہے، جس میں غربت بھی شامل ہے، جس میں تنگ دستی بھی شامل ہے، جس میں انسان کو تنگ دستی کی طرف لے کر جانا بھی شامل ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کم از کم اس سے بچا لینا چاہیے۔ اگر تو کوئی معجزہ دکھانا چاہتا ہے، اگر تو دوسرے انسانوں سے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے، تو پھر تجھے یہ معجزہ دکھا دینا چاہیے کہ تو آج جو انسان جن مصیبتوں کا شکار ہے اس سے اس کو نکال دے۔ تو انسانیت کی کوئی ایسی معراج پر چلا جا جہاں پر رات کے وقت بھی تیری انسانیت کا سورج جلوہ افروز رہے اور کسی کو بھی پریشانیوں، امتحان اور مصیبتوں کی رات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر نے کتنی زیادہ آسانی سے اور حساسیت کے ساتھ اپنے عہد کے لوگوں کے شب و روز کو بیان کیا ہے اور اس میں موجود مصیبتوں اور کٹھنائیوں کو ایک نئے انداز سے ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ شعر یقیناً آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا، تو میں اس کے بعد کے شعر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو شاعر اس میں کہتا ہے جی کہ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے۔ اب یہاں پر جی ایک تلمیح استعمال ہوئی ہے، اس تلمیح میں ایک سقراط کا ذکر آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جی کہ یونانی فلاسفر تھا جس کے حوالے سے اس کے نظریات اور افکار جو تھے ان کے حوالے سے حکومت کو پریشانی ہوئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کے نظریات اور افکار کی بدولت ان کے نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، اور اسی کی پاداش میں اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا اور اس نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا۔ اس کو کہا گیا تھا جی کہ یا تو یہ اپنے نظریات کا انکار کر دے اور معافی مانگ لے، یا پھر یہ زہر کا پیالہ پی لے۔ اس نے معافی مانگنے کی بجائے زہر کے پیالے کو پینا ضروری خیال کیا تھا، اور اس وقت اس کے الفاظ تھے کہ میں آج اگر معافی مانگ لوں گا تو پھر دوبارہ میرے نظریات اور افکار کسی صورت بھی اپنی جگہ نہیں بنا پائیں گے، اور اس کی نسبت اگر میں آج اپنے جگہ پر قائم ہو گیا، ڈٹ گیا، تو پھر لازمی طور پر جو ہے میرے افکار اور نظریات جو ہے وہ رہتی دنیا تک موجود رہیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ نئے انسان سے تعارف جو ہوا تو بولا، قاسمی کہتے ہیں جی کہ میں نے جب نئے انسان سے گفتگو کی، میری اس سے بات چیت ہوئی، میرا اس سے میل جول بڑھا، تو مجھے معلوم ہوا، اس نے بتایا میں ہوں سقراط مجھے زہر پلایا جائے۔ اب یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جدید انسان نے اپنی حکمت کو سقراط تک وسیع کر دیا ہے۔ جب میں نئے انسان سے ملا تو اس نے کہا کہ مجھے حق بات کہنے دو ورنہ زہر پلا دو، میں حق چھپا کر زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ احمد ندیم قاسمی عہد جدید کے انسان سے مایوس نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج کے انسان کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ آج کا انسان بے شمار مسائل اور مصائب کا شکار ہے، سیاسی افراتفری، عدم مساوات، ہمہ پہلو مصیبتیں، ماحولیاتی آلودگی، بھوک، افلاس، بنیادی حقوق سے محرومی اور دولت کی ناجائز تقسیم وغیرہ ایسے مسائل ہیں جن سے تنگ آ کر بغاوت کا جذبہ بیدار ہو رہا ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ انسان ظلم بھی برداشت کر رہا ہے اور اسے خاموش رہنے کی تلقین بھی کی جا رہی ہے، اسے زبان کھولنے کی صورت میں مار دیے جانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔
شاعر کہتا ہے کہ میں نے آج کے انسان کو قریب سے دیکھا ہے، وہ اتنا مجبور ہو چکا ہے اور اس کے صبر کا پیمانہ اتنا لبریز ہو چکا ہے کہ وہ زبان کے قفل توڑنے ہی والا ہے۔ اب وہ سقراط کی طرح زہر کا پیالہ تو پی لے گا مگر سچ بولنے سے نہیں ٹلے گا۔ اب وہ زندگی کے ایسے مقام پر آ چکا ہے کہ ذلت آمیز زندگی کی بجائے سچ بول کر مرنے کے لیے تیار ہے۔ اب شاعر نے کہا تھا کہ گردنیں اڑا دو چاہے پابندِ سلاسل کر دو، ہم نے ہر دور کے یزداں سے بغاوت کی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس شعر کے اندر شاعر نے نئے عہد، خصوصاً جو اس کا اپنا عہد ہے، نیا عہد اس لیے کہہ رہے ہیں جی کہ شاعر جو ہے وہ اپنے آپ کو پرانے عہد کا بندہ سمجھتا ہے، چونکہ وہ آج کے اس عہد سے بہت پہلے کا ہے جس عہد میں اس نے شعر کہا ہے، تو یہاں پر وہ نئے انسان کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنے جیسے لوگوں کے حوالے سے یا ان کی گفتگو کو سنتا ہے تو اس میں اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ نئے انسان کے زندگی گزارنے کے انداز و اطوار سے مایوس ہو رہی ہے دنیا، تو اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت کسی نے ان کے اندر کو کھول کر نہیں دیکھا، کسی نے ان کے دل کے اندر موجود رازوں اور بھیدوں کو جاننے کی کوشش نہیں کی، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ میرا جب نئے انسان سے میل جول بڑھا تو مجھے واضح طور پر محسوس ہو گیا کہ اس کے سینے کے اندر ایک ایسا لاوا بھڑک رہا ہے، ایک ایسا آتش فشاں ہے جو پھٹنے کو تیار ہے، کیونکہ وہ ہر صورت سچ بولنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ یونان کے فلاسفر سقراط کی طرح زہر پینے کو بھی تیار ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر انکار کی رسم، یہاں پر جھوٹ کے کھیل کو کسی طرح ختم کر دیا جائے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ وہ در حقیقت ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنی اس جان کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے جو انسان کے لیے سب سے قیمتی بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر کے اندر احمد ندیم قاسمی نے نئے عہد کے انسان کی زندگی اور اس کے افکار و نظریات کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نئے عہد کے انسان کو صرف اور صرف بھاگ دوڑ میں مصروف دیکھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اور صرف یہاں پر ظلم سہنے آیا ہے، وہ صرف اور صرف مصیبتوں کو قبول کرنے آیا ہے۔ در حقیقت یہ ہے کہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سمجھتا ہے اور اس کو سچ بولنا بھی آتا ہے، اور اس کے لیے وہ زہر کا پیالہ پینے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو بچوں ہم نے یہ شعر بھی پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد جی شعر ہے کہ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا سلیقہ تو سکھایا جائے۔ اب یہاں پر کیا ہے جی کہ موت سے کون فرار اختیار کر سکتا ہے؟ مفر کہتے ہیں جی انکار کرنے کو، بھاگنے کو، فرار ہونے کو۔ ایک دن سبھی کو مرنا ہے، کیونکہ موت کا ایک دن مقرر ہے، لیکن صرف انسانوں کی موت کی طرف ہی دھکیلنے میں تیزی نہ دکھاؤ، بلکہ مرنے سے پہلے زندگی کا سلیقہ سکھانا بھی ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ احمد ندیم قاسمی کس طرح سے نئے عہد کے انسان کی زندگی کو بار بار اس پر بات کر رہے ہیں، اس کو سامنے لا رہے ہیں، اور اس کے ایک ایک پہلو کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور شاعر جو ہے وہ جبر کے ماحول کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کی عزت نفس کے سوداگر انسان کو موت کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اپنا کوئی اور فرض نہیں دیکھتے، حالانکہ جہاں تک موت کا معاملہ ہے تو وہ ایک دن سب کو آئے گی۔ موت سے راہ فرار کون اختیار کر سکتا ہے؟ لیکن اے انسانوں، موت کی وادی میں دھکیلنے والوں، انسانوں سے زندگی اور زندگی کے کرینے اور ان کے جمہوری حقوق مت چھینو، انسانوں کی زندگی کا حق غصب نہ کرو، بلکہ انسانوں کو ایک زندہ تمدنی انسانی زندگی عطا کرنا اور انسانیت کے شایان شان زندگی کا کرینہ سکھانا تم پر فرض ہے، تم پر لازم ہے کہ تم زندگی کے حقوق کی فکر کرو۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو شعر پڑھا ہے اس کے اندر اس نے کچھ ایسے لوگوں کی بات کی ہے جو زندگی کے حقائق تک پہنچ چکے، جو زندگی کے مقصد کو اپنا چکے یا اپنانے کے قریب پہنچ چکے، جبکہ اس شعر کے اندر ایک بہت بڑا طنز کیا جا رہا ہے۔ جس طرح اسی غزل کے مطلع میں طنز کی ایک گنجائش نکل رہی تھی کہ انسان کی جدیدیت، اس کی ترقی اس کے حوالے سے کہا گیا تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے، مرنا تو سب نے ہی ہے، موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اصل بات کیا ہے
کہ جو آپ زندگی گزار رہے ہو اس کا طریقہ تو آنا چاہیے۔ اکثر ایک کوٹیشن بولا کرتا ہوں کہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، لیکن زندگی کے ذائقے تک کوئی پہنچتا ہے۔ یہاں شاعر نے بھی یہی بات کہی ہے کہ انسان جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں انہیں کم از کم مہذب ہونے کا ثبوت تو دینا چاہیے۔ ان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اللہ پاک کو اپنی اس تخلیق پر ناز ہے، اپنی اس کاریگری، اپنی اس شاہکار پر فخر ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کو کم از کم ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی زندگی کو آسانی کی طرف لے کر جانے کی طرف تو آنا چاہیے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ آج کا انسان بہت ساری ترقی کر چکا، آج کا انسان ترقی کی انتہاؤں کو چھو چکا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے باعث نجات نہیں بنا، وہ ایک دوسرے کے کام آنے والا نہیں بنا۔ اسے آج بھی نہیں معلوم کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے کون سے عوامل درکار ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نسل جب اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزار رہی ہوتی ہے تو اس کے اچھے اور برے کام کا نتیجہ اس کے بعد آنے والی دوسری نسل کو بھگتنا پڑتا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو شاعر یہاں باریک بینی سے انسانی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اگر آج کا انسان اپنے زندگی گزارنے کے طریقے کو بہتر کر لے گا، بہتری کی طرف لے آئے گا، تو پھر لازمی طور پر جو ہے آنے والی نسلیں زندگی کے اصل اور اصول کو سمجھ جائیں گی، اس پر قائم رہ جائیں گی، اور انسان اپنی زندگی کو آسانی کی طرف لے جائے گا۔ تو بچوں ہم نے یہ شعر بھی پڑھا، ہم مقطع کی طرف آ رہے ہیں جی۔ آخری شعر ہے اس غزل کا، کہتے ہیں جی حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ اب یہاں پر جو ہے کچھ چیزیں آئی ہیں کہ جبر کرنے والے یہ حکم دے رہے ہیں کہ سچائی بھی ایک خاص اسلوب کا تقاضا کرتی ہے، زخم کو زخم نہ کہو بلکہ پھول کہو۔ یہاں پر طنز کیا گیا ہے جی، اور اس دور میں شاعر کہتا ہے کہ سچ کہنا بھی محال ہے اور سچ سننا بھی۔ سچ کہنے والا جابر حکمران کے سامنے مجبور اور محقور ہے، اور سننے والے کے لیے سچ کڑوا ہوتا ہے۔ غزل کے اس مقطع میں شاعر کہتا ہے کہ لوگ جھوٹ، فریب اور خوشامد کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے سچائی ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور سچا آدمی انہیں بھلا محسوس نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں لوگ برائی کرتے ہیں اور اسے بھلائی بتاتے ہیں، انہیں دوسروں سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ اسے بھلائی کہیں۔ آج کے وقت کی یہی پکار ہے کہ اندھیرے کو اجالا، ظالم کو رحم دل، آمر کو جمہوریت پسند، راہزن کو رہبر، بدصورت کو خوبصورت، اور زخم کو پھول کہا جائے۔ اس دور میں لوگ رونے والوں کو ناپسند کرتے ہیں، وہ انہیں تکلیف دے کر بھی خوش دیکھنے کے متقاضی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں اور مصائب کو اپنے سینوں میں دبا لو اور لبوں پر مسکراہٹ لاؤ، اگرچہ یہ مسکراہٹ دکھاوے ہی کی کیوں نہ ہو۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے اپنے عہد پر ایک اور انداز سے طنز کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر در حقیقت تو آمریت کے خلاف آواز اٹھانے کی بات کی گئی ہے، اسی انداز سے بات کی گئی ہے کہ یہاں پر جو ہے جو لوگ سزا دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں رویا نہ جائے بلکہ مسکرا کر دکھایا جائے، اور جو زخم ہے ان کو پھولوں کے برابر سمجھا جائے، پھولوں کی طرح سے ان کا استقبال کیا جائے۔ تو ہم نے یہ شعر بھی پڑھ لیا جی، یہ غزل کا مقطع تھا۔ آپ کو پتہ ہے مقطع پر ہم تھوڑی کم گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو بنیادی باتیں تھیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ تو بچوں ہمارا احمد ندیم قاسمی کی جو غزل ہے ہماری وہ بھی مکمل ہوتی ہے۔ آن لائن لیکچر کے حساب سے جتنا وقت تھا، جو کچھ اس کے اندر ہو سکتا تھا وہ میں نے ترتیب دے دیا ہے۔ آپ کو کوئی بات ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔